बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। एक और नई सुबह के साथ आपके साथ हैं और अपना प्रोग्राम आपको बताएंगे कि आज क्या क्या हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरा टॉपिक होगा वो जहेज़ की नुमाइश के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जब हम बात करते हैं शादी की, जब हम बात करते हैं बेटियों की, जब हम बात करते हैं बच्चियों की, और अक्सर औक़ात यही देखने में आता है कि जहेज़ की वजह से, जहेज़ ना दे सकने की वजह से वालिदैन खामोश बैठे रहते हैं और इसी तरह बच्चियां अपने घरों में बड़ी उम्र तक पहुंच जाती हैं और समटाइम्स ये भी देखने में आता है कि शादी ही नहीं हो पाती, सिर्फ इस जहेज़ जैसी लानत की वजह से। फरमाया गया है कि निकाह को पसंद फरमाया गया है और निकाह के हवाले से अब माशरे में जो डिलेमा नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि निकाह मुश्किल से मुश्किल तर किया जा रहा है। आप और मैं कर रहे हैं, यकीनन आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन जब हम मुआशरे की बात करते हैं तो हम सब इसमें शामिल होते हैं तो ही मुआशरा बनता है। फिर वो लोग जो अच्छाई की कोशिश करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो बेहतर काम को आगे लाने की कोशिश करते हैं अक्सर औकात पीछे रह जाते हैं। वजह यह है जब ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की होगी जो वो रिवायत, वो चीज़ आगे को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे जो हमारे मुआशरे की नहीं है, हमारे मज़हब की नहीं है, हमारी रिवायात की नहीं है, तो फिर अच्छे लोग पीछे ही रह जाएंगे। ऑल्दो हमें इसको नहीं सोचना, हमें आगे बढ़ते रहना है, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहना है। जब निकाह मुश्किल हो जाएगा तो मैं ज़रा थोड़ा सख्त जुमला सुबह सवेरे आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो फिर जना आम होगा। इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है, जहेज़ से कैसे बचा जा सकता है और अगर देना ही है तो जो सुन्नत तरीका बताया गया है उसके मुताबिक हम कैसे इसको अमल करते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पे गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, फिर आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात शामिल किए जाते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक लंबी लिस्ट है कि जिनमें सवालात शामिल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके सबके जवाबात भी दें। उसके बाद आज की शख्सियत, उनको शामिल किया जाएगा, उनके बारे में पैकेज बताया जाएगा। आज की बात जहेज़ की नुमाइश के हवाले से की जाएगी, नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और जादू जन्नात के सवालात जो आप हमें पूछते हैं उनके जवाबात हम शामिल करेंगे। बाकायदा आगाज़ करते हुए अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी उस्मान यूसुफ साहब, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? वेलकम। इनके साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ और आपकी पसंदीदा शख्सियत, और जब हम सोशल मीडिया पे आपका फीडबैक देखते हैं, मिलियंस में आपके व्यूज़ देखते हैं, तो यकीन जानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी तकलीफ़ इस बात से होती है कि गैर ज़रूरी तनकीद और दीन से दूरी होने के साथ साथ जो बात वहाँ पे कर दी जाती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के सुकरात बुकरात अरस्तु मौजूद होते हैं, खुदारा थोड़ा रिसर्च कर लिया करें, पढ़ लिया करें। जो हमारे यहाँ पे भट्टी साहब हमें इतनी अनमोल चीज़ें बताते हैं, उनकी रिसर्च है, इनके इतने अलूम के बारे में जो इन्होंने तालीम हासिल की है, तजुर्बा है, उसमें बात करते हैं, हवाई बात नहीं कर देते। तो थोड़ा सोचा कीजिए वो जी। तो मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ अब मैं क्या करवाऊँ, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ता है। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं और एक अरसे से शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। अब ये मेरे भी उस्ताद हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी फैज़ हासिल करते हैं तलावत कुरान करीम का। तो मैं कारी उस्मान यूसुफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि सूरह निसा आयत नंबर 34 से 35 तक की तलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी साहब, बहुत मज़ा आया. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. आमीन आमीन जज़ाक. बड़ी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह आज. माशाल्लाह कारी साहब की तिलावत सुन के ना रूह मुनव्वर हो जाती है, लुत्फ़ आ माशाल्लाह जाता है. माशाल्लाह. ऐसा सुरूर आता है, दिल करता है बस आप आंखें बंद करें और खामोशी से ऐसे सुनते लगता रहें. है कि आपने कारी साहब को टाइम कम दिया है. हाँ, ये भी लगता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. दिल करता है कि ये मज़ीद पढ़ें और हम सुनते रहें. सुनते रहें.
اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم ایسے ہی سنتے رہیں، ان محفلوں کو سجاتے رہیں۔ سر گفتگو جاری رہے گی، گزارش یہ ہے کہ پہلے آج کا وظیفہ بیان کر دیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، ہم اپنے ناظرین کو صرف دنیا کی بہتری کے وظائف نہیں بتاتے، بلکہ اس زندگی کی خیر و برکت کے لیے بھی وظائف بتاتے ہیں جس کو خود کائنات کا مالک کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی زندگی وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ تو ایک خواب ہے۔ آنکھ بند ہوئی، اٹھے تو ختم۔ 300 سال اصحاب کہف سوئے رہے، اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم کتنا سوئیں؟ تو کہتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم۔ آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں نہیں، ایک دن پورا سوئے، دوسرے کہتے ہیں نہیں چند گھڑیاں ہی سو کے اٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو یہ ساری دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جب اس دنیا میں پہنچیں گے تو کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم تو دنیا میں چند گھنٹے رہ کے واپس آ گئے ہیں۔ تو اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی چند لمحے یا چند گھنٹے ہی محسوس ہوگی۔ تو اس زندگی کا مقصد ہے کہ اس زندگی کو بہتر بنا لو۔ یہاں کمانا ہے، کھانے کے دن وہاں آنے ہیں، موج اور عیش کے دن وہاں آنے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ایک بندہ جو ساری زندگی اس گھر کو بنانے میں، سنوارنے میں، اس کو سجانے میں لگا دے، اور آخری وقت پر اس کی بدقسمتی غالب آ جائے اور وہ اپنا سارا کچھ وہاں سے اجاڑ لے، تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بندہ بہت عجیب و غریب زندگی گزارتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اتنے گناہ، اتنی غلطیاں، اور پھر اس کی تقدیر غالب آتی ہے، رب کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ آخری دنوں میں ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے۔ نظامی صاحب، مجھے ایک دوست نے ایسا واقعہ بھی سنایا جی کہ ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کے بیٹوں نے اعلان کروایا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنی بری طرح اس کا تعارف کروایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، جس نے جنازہ پڑھنا ہے پڑھ لے، ہم نے نہیں پڑھنا۔ بیٹوں نے کہا یہ؟ بیٹوں نے، ایسی اس نے زندگی گزاری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن بیٹوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ آخری دنوں میں اپنے رب سے رو رو کے توبہ کیسی کر گیا ہے۔ جب اس کو غسل دینے لگے تو عجیب و غریب لاش مسکرا رہی ہے۔ غسل دیا، کفن دیا، دفن کرنے کے لیے جب قبر پر پہنچے تو قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کی بیٹی نے بتایا کہ چند دن پہلے ابا جی میرے پاس آئے اور کہتے ہیں قرآن مجید دے دو، آخری عمر میں، آخری دنوں میں قرآن مجید دے دو۔ ابو آپ نے تو کیا کرنا ہے قرآن مجید، ساری عمر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اس وقت بھی آپ جس حالت میں ہوں گے میں تو آپ کو قرآن مجید نہیں دینے لگی۔ تو والد کہتا ہے میں غسل کر کے وضو کر کے آیا ہوں، مجھے مصحف دے دو۔ اللہ۔ اور وہ بیٹی نے بتایا کہ ابو کئی دن تک کمرے میں اس قرآن کے ساتھ اکیلے رہے ہیں۔ وہ کیا کیا ہوگا، کیا توبہ کی ہوگی کہ مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آج کا وظیفہ بھی اس آخرت کو بنانے والا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا اماں جی اللہ کے نبی سب سے زیادہ دعا کیا کرتے تھے؟ تو اماں جی کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سب سے زیادہ کرتے ہوئے سنا، اور میں نے پھر پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا اکثر کیوں کرتے ہیں؟ وہ دعا یہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی فرما برداری پر، اپنی اطاعت پر پکا رکھنا، کیونکہ وہ جو دشمن ہے شیطان، آخری لمحہ وہ آخری لمحے تک انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ جس دن اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کیا تھا اس نے اس دن 3 قسمیں کھائیں، کہا فبعزتک یا رب لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کی روح باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو وہ آخری لمحے تک پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس مالک نے 3 قسمیں اٹھا کے کہا تھا فبعزتی وجلالی وارتفاع مقامی،
مجھے میری عزت، میرے جلال اور بلند مرتبے کی قسم، میرا بندہ ساری زندگی غلطیاں کر کے آخری لمحے پر آ کر ایک دفعہ آنسو بہا کے کہے گا کہ اللہ معاف کر دے، تو میں نے ساری معاف کر دینے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ دعا اکثر کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ام سلمہ، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں رکھے ہوئے ہیں، عرش والے کی 2 انگلیوں میں، وہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ فمن شاء اقامہ ومن شاء ازاغا، جس کو چاہتا ہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے، فرما برداری پر قائم رکھتا ہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو موجے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سے ہٹا بھی دیتا ہے، برے کاموں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پکا رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ ایک دعا بھی سکھائی ہے قرآن مجید میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ جب ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دے دی ہے، اپنی فرما برداری پر قائم کر دیا ہے، تو اب اس کو موت تک پکا بھی رکھنا، کہیں شیطان آخری موقع پر بنانا داؤ لگا جائے اور ساری زندگی کی ہوئی محنت جو آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے تھی وہ ضائع نہ چلی جائے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے، ہم یہ دعا پڑھیں بھی اور پورے صدق کے دل سے پڑھیں۔ اور میں تو یہ دعا جب یہ پڑھ رہا تھا، یہ وظیفہ جب ہمیں کہا گیا کہ یہ بتانا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا اگر ساری زندگی فرما برداری پر گزاری اور آخری ٹائم پر شیطان کا وار چل گیا۔ تو اس وار سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ کائنڈلی ریپیٹ کیجئے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین اور فرما برداری پر پختہ اور پکا رکھنا۔ ایک بات ہے، وہ بھی ہم جب سوالوں کا سیشن آئے گا تب آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ ابھی جو ہم نے شخصیت بتانی ہے پہلے وہ دکھا دیں پیکج۔ لے جی، ابھی آپ کو آج کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ایک پیکج ہے، وہ دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرہ روشن، پیشانی کشادہ، قد لمبا، کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے، اور ہر ملاقات پر دل کو سکون میسر آئے، جن کا وجود تواضع اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر، اور جن کی نظر حیا کی آئینہ دار، لیکن اگر یہی منکسر المزاج حق بات پر ڈٹ جائے تو شیر دکھلائی دے، اور پھر اس کی تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر ہی دم لے۔ جی ہاں، ہم امت محمدیہ کے امین سیدنا عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی، پھر تیسری مرتبہ سب کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر جرنیل تھے۔ آپ نے جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر معرکوں میں شرکت کی۔ جب غزوہ بدر میں آپ نے اسلام کی محبت کی وجہ سے میدان جنگ میں اپنے والد کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے۔ غزوہ احد کے دن بھی آپ مردانہ وار لڑتے رہے۔ اسی روز سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس میں 2 تیر پیوست ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ تیر باہر نکالے، جس سے آپ کے سامنے والے 2 دانت مجروح ہو گئے۔
سریہ سیف البحر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنایا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریے کے راستے ہی میں ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کچھ ہے جمع کرو۔ تھوڑا سا سامان تھا، ایک ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی، پھر وہ بھی ختم ہو گئیں۔ پھر ہم سمندر کے پاس پہنچے، ہمیں ساحل پر ایک پہاڑی سی نظر آئی، دیکھا تو ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ ہم 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کا لقب دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ نجران کے وفد نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ اپنا امین آدمی بھیجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو صادق و امین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھنے کے لیے گردنیں بلند کیں کہ وہ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو۔ جب وہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں۔ آپ نے دور صدیقی اور دور فاروقی میں بھی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ کا شمار دمشق فتح کرنے والے امراء میں ہوتا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویوں سے اولاد ہوئی، دونوں سے ایک ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن دونوں لا ولد فوت ہو گئے۔ مورخین کے مطابق سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بدر کے معرکے میں 41 برس تھی۔ اس طرح وبائے امواس میں 18 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 58 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے درد بھری تقریر کے بعد کہا، ساتھیو، آج تم سے ایک شخص ایسا اٹھ گیا کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل، کینے سے پاک، سیر چشم، عاقبت اندیش، باحیا اور خیر خواہ خلق کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم و مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ جی، پیکج آپ نے دیکھا۔ اب آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ بھٹی صاحب میں آپ سے پہلا سوال کر دوں، مجھے یہ بتائیے گا وہ فیلنگ کیا تھی جب ہم وظیفہ بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، اور آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں، میری بھی ہوئیں، یقیناً قاری صاحب نے ایک فیل لی یہاں پہ، پورے ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، ایک عجیب سا وہ سما تھا، کیفیت تھی۔ کدھر چلے گئے تھے آپ، اور مجھے بھی ساتھ بازو پکڑ کے لے گئے؟ اللہ اکبر۔ یہ مومن کے ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جب جنت کا ذکر ہوتا ہے، جب جہنم کا خوف آتا ہے، تو یہ آنسو بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے پتھر دل ہیں کہ جو مرضی کہہ دو، جو مرضی سنا دو، آنکھیں نہیں پگھلتی، تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو دلوں سے ہوتی ہوئی آنکھوں کے ذریعے باہر آتی ہے۔ یہ اندر کا وہ ابال ہے جو آنکھوں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کی رحمت وہاں موجود ہے، تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے ذکر سے، اس کی جنت کے تذکرے پر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو 2 آنسو بہت پسند ہیں، بہت پسند۔ ان میں سے ایک یہ بھی آنسو ہے جو اللہ کے ذکر کے وقت، اللہ کے تذکرے، اس کی جنت کے تذکرے کے موقع پر جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھٹی صاحب، اللہ آپ کو زندگی سے دے۔ اجازت ہو تو سوالات شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ سوال پوچھا گیا پہلا، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اب میں نے اپنے شوہر کے بھانجے کو گود لیا ہے، اس منہ بولے بیٹے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کاغذی کارروائی کے لیے اس کی ولدیت کے خانے میں میرے شوہر کا نام لکھنا کیسا ہے؟ اس طرح اس سے پردہ کرنے اور وراثت کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی اس سوال میں کئی سوال ہیں، جی ترتیب سے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ پہلا سوال بہن کا یہ ہے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اللہ نے اولاد نہیں دی، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا جاری رکھیں،
اللہ سے مانگتے رہیں. بیٹے بیٹیاں دینا اس مالک کے اختیار میں ہے, اس سے مانگتے رہیں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کو صالح اولاد عطا فرمائے. آمین آمین. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس متبنہ کو جو لے پالک جس کو لے کے پالا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس بچے کو لے کر پالنا, اس سے محبت کے ساتھ رہنا سہنا یہ جائز ہے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود لیا ہوا تھا جس کا نام ہے زید, اور وہ آپ کے محبوب کہلاتے ہیں, اور ان کے بیٹے اسامہ محبوب کے محبوب کہلاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے, پالا ہے. اور ایک وقت آیا کہ اس کے اصلی والدین, یہ بچہ ایک گم شدہ تھا, بازاروں میں بکتا ہوا, سیدہ خدیجہ کے پاس آیا اور انہوں نے خرید کر اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. ایک وقت آیا کہ اصلی والدین لینے آئے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ موجود ہے, اگر وہ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں, اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر آپ زبردستی لے کے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے انصاف کی بات کر دی. بسم اللہ لائیں, بچے کو بلایا, بچے نے باپ کو چچا کو پہچانا, ملے, ظاہر ہے باتیں جاتی ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید پہچانتے ہو, یہ آپ تمہارے والد اور تمہارے چچا تمہیں لینے آئے ہیں. تو بیٹا کہنے لگا کہ جس محبت, جس شفقت, جس پیار سے مجھے یہاں رہنے کا نصیب ہوا ہے, میں اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. چچا اور باپ کی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرنے لگا, جی میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ بیٹا بنایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پہلی بات کہ بطور بیٹا کوئی بھی بچہ لینا پالنا جائز ہے. دوسری بات کہ اس کے ولدیت کے خانے میں عارضی طور پر اس پالنے والے کا نام لکھنا تو یہ حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. عارضی خانے میں گارڈین کا ایک خانہ بھی ہوتا ہے, پالنے والا, پرورش کرنے والا, تو اس کا نام گارڈین کے خانے میں لکھیں, ولدیت کے خانے میں نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انتسب الی غیر ابیہ او تولی الی غیر موالیہ, وہ بچہ جو اپنے والد کی طرف نسبت نہیں کرتا, کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اپنی, یا وہ غلام جو اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اللہ اکبر. اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے, سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو ایزی فیل کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اس بچے کی ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کا نام لکھیں, اور آپ اس کو گھر میں رکھیں, پالیں پوسیں, پیار کریں, آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. تیسری بات کہ کیا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس خاتون یا اس مرد کے جو غیر محرم رشتہ دار لڑکیاں جو ہیں وہ اس لڑکے سے پردہ کریں گی کہ نہیں؟ کریں گے, ضرور کریں گے, کیونکہ یہ ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاهُمْ أَبْنَاءَهُمْ, یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں نا, یہ اصلی بیٹے نہیں ہوتے. یہ تو آپ نے پیار کے لیے, اپنی محبت کے لیے پال لیا, اور شریعت نے آپ کو اجازت دے دی, انجوائے کریں, لیکن اصلی حکم اس کا کوئی بھی نہیں ہے. اسی سے ثابت ہوا کہ اس کو وراثت بھی ملے گی کہ نہیں؟ وراثت بھی نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے کہ جنہوں نے پالا ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو جو چاہے دے دیں, جو چاہے اپنی صحت کی حالت میں, اپنی زندگی میں جو چاہے, جتنی چاہے جائیداد اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر اب زندگی میں نہیں دیتے, وصیت لکھوا رہے ہیں, تو پر شریعت کے مطابق 1/3 کی وصیت کر جائیں کہ جب یہ والد فوت ہوگا, یہ منہ بولا باپ, تو اس کی جائیداد میں سے یا اس کی منہ بولی ماں کی جائیداد میں سے 1/3 اس بچے کو دے کے باقی اصل وارثوں میں تقسیم ہوگی. یعنی قانونی طور پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ حقدار ہو. اچھا شیخ بھٹی صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا کہ جس طرح رضاعت کا معاملہ ہوتا ہے, اس بچے نے رضاعت کے معاملے میں قدم رکھ دیا, فیڈ لے لی ماں سے, تو وہ بیان کیجئے یہ وہاں پہ. 5ویں چیز تھی جی, کہ اگر یہی منہ بولی ماں اس بچے کو دودھ پلا دے 5 مرتبہ, تو یہ اس کا سگے بیٹوں کی طرح ہو جائے گا. پھر وہ پردے کے مسائل بھی ختم, پھر یہ ساری جتنی مشکلات تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی, لیکن وراثت پھر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وراثت اصلی بیٹوں کی ہے. اس کے لیے یہ ماں باپ جو ہیں یہ وصیت کر دیں یا اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں اس کو دے دیں. اور سر وہ ولدیت کے خانے والا نام وہ اصلی والد وہی کا رہے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. پھر آگے پوچھا گیا ہے کہ میری شادی شدہ بیٹی سخت بیمار ہے, اس کا شوہر اس کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا, کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کا علاج کروا سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے. 2 باتیں ہیں. جی. پہلی شرعی,
جب تک بچے والدین کے پاس ہیں ان کا خرچہ والد کے ذمہ ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، جب تک وہ والد کے گھر ہیں ان کے زیر پرورش ہیں تو سارا خرچہ والد کرے گا۔ جب شادی ہوگی بیٹی کی تو اب معاشی ساری ذمہ داریاں خامند کے اوپر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس بچی کی شادی ہو گئی تو اب ساری معاشی ذمہ داریاں خامند کی ہیں، لیکن جس طرح سوال میں بتایا گیا کہ خامند کی آمدنی کم ہے، وہ مہنگا علاج کروانے کے قابل نہیں ہے، تو یہ ماں پوچھ رہی ہیں یا والد پوچھ رہے ہیں؟ یہ والدہ پوچھ رہی ہیں۔ والدہ پوچھ رہی ہیں۔ تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں لیکن اپنے دماد کو دیں تو یہ بہترین ہے، کیونکہ بیٹی کو دینے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ بیٹی کو زکوٰۃ، بیٹی کو نہیں، دماد کو دے دیں اور وہ علاج کروا لے۔ لیکن وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ باتیں دو ہیں، کیا والدین کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ جب تک وہ آپ کے گھر میں ہیں وہ آپ کا جگر گوشہ ہیں، آپ کی محبتوں چاہتوں کا مرکز ہیں، آپ ان کی خوشی میں جیتے ہیں، ان کے غم میں مرتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اب بھی تو وہ بیٹی ہے نا، اب بھی وہ بیٹی ہی ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو کیا آپ اس کا علاج صرف زکوٰۃ سے کرائیں گے؟ اور بالفرض اگر آپ وہ زکوٰۃ کسی اور کو غریب کو دے چکے ہوں، اب آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، تو کیا اس تڑپتی ہوئی بیٹی کے پاس کوئی حق نہیں رہا؟ تو ہمارا مشورہ ہے کہ ان والدین کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ مالدار ہیں، اللہ کی رحمت ہے، تو آپ کی بیٹی فقیر کیوں؟ اس کے ساتھ اتنی سپورٹ تو کریں کہ وہ زکوٰۃ دینے والی نہ بن سکے، کم از کم اپنے مسائل تو حل کر لے۔ تو والدین جس طرح مشفق ہوتے ہیں، جس طرح اللہ نے ان کو محبت دی ہے، اس محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا اور وہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں کہ جو شبہات آتے ہیں ذہن میں، تو اس چیز پہ سوچنا ضروری ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے، ایک شخص تحریر لکھتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس تحریر کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، بیوی کو ارسال نہیں کرتا، یا پھر ارسال کرتا ہے لیکن بیوی وصول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ نظامی صاحب، یہ جو شادی کا بندھن ہے یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت نازک رشتہ بھی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اس کی نزاکت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے بارے میں ہنسی مذاق بھی منع کیا ہے۔ فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، تین کام مذاق سے بھی کرو گے تو وہ سنجیدہ ہی سمجھے جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ اگر کوئی شخص مذاق سے بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ بھی سنجیدہ اور شمار ہو جائے گی، اور اگر وہ مذاق میں کہتے ہیں لو جی ہم نے فلاں کی شادی فلاں سے کر دی اور وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، تو یہ شادی ہو جانی ہے۔ اور اگر طلاق کے بعد وہ بیوی کو مذاق میں کہتا ہے جی میں نے تیرے ساتھ صلح کر لی، میں واپس آ رہا ہوں گھر، تو یہ صلح ہو جائے گی۔ تو یہ شخص نے پورے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ لکھ کے رکھ لی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسکنسیپٹ ہے کہ جی بیوی نے وصول نہیں کی، بیوی کا وصول کرنا، بیوی کو اطلاع دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ خامد اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کسی بات پر دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کسی بات پر غصے میں آ کر اس نے بیوی کو طلاق دی تو طلاق ادھر ہی ہو جانی ہے، یہ شمار ہو جانی ہے۔ البتہ اس کے بعد صلح کی گنجائش موجود ہے اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری ہے۔ تو جس خامد نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیے وہ سمجھ لے کہ اس نے یہ فائر چلا دیا ہے، اب یہ فائر واپس آنے والا نہیں، وہ گولی نکل چکی ہے، وہ ٹارگٹ پہ لگے یا نہ اللہ لگے، نے جو وہ اس کام کو ہو گیا۔ رخصت دی تھی وہ یہ استعمال کر چکا ہے۔ تو بیوی کا وصول کرنا نہ کرنا برابر ہے، بیوی کو اطلاع ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن اس نے جو طلاق دی وہ اس کے کھاتے میں شمار ہو چکی ہے۔ اب صلح کرنا چاہیں تو 3 ماہ کے اندر گنجائش موجود ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، بہت سے سوالات اس میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ملینز میں ہمارے ویوز بھی جاتے ہیں، حالانکہ ہم وسیلہ یہ بنتے ہیں کہ کسی کے مسئلے کا حل نکل آئے، اور اگر دین سے دوری ہے تو دین کا ایگزیکٹ جو علم ہے، جو دین کہتا ہے وہ پہنچ سکے، اور پھر اس میں ہمیں بہت سی گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے، میں نے بھی کچھ ویوز دیکھے، وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے آپ ان سے ریسرچ کریں۔ بھائی ہم ریسرچ کرنے کہاں جائیں؟ ہمیں تو جو سوال انہوں نے دیا ہے جتنا ہے ہم تو اتنا جواب دے رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو پہلے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا، یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا، یہ اور کلیئر بٹی کرنا صاحب چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی ریسرچ بھی کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی بالکل۔ دین کا کون سا ایسا علم ہے جس کی مستند ڈگری ہے آپ کے پاس، مستند تجربہ ہے آپ کے پاس، جس پہ آپ بات کر، خیر یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، بہرحال یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیے، اب تو اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک دفعہ لکھ کے بھیج دیا وہ ایک کاؤنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا مذاق میں کہہ دیا وہ ایک کاؤنٹ ہو وہ گئی، سیریس ہی ہے، وہ کاؤنٹ ہو گئی، کہا اگر یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ بھی ایک کاؤنٹ ہو گئی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ہمارے ڈراماز میں، ہماری موویز میں، تھیٹرز پہ جب میاں بیوی بنا دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ اس طرح سے مخاطب کرتے، سر وہ کیا معاملہ ہے، وہ واقعی میاں بیوی ہو جائیں گے؟ آج سے 2 دہائی پہلے جی اسی طرح ایک ڈرامے میں یہ ڈرامہ ہو چکا ہے، جی، اور اس پر مفتیان پاکستان نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ اصلی ریئل میاں بیوی تھے، اور مذاق میں اسی طرح ڈرامے میں انہوں نے جب کیا تو انہوں نے کہا بے شک تم نے ڈرامہ کیا، تمہاری طلاق ہو چکی ہے، اب صلح کرو۔ ڈیبیٹ ہوئی اس پہ باقاعدہ، ہوئی پاکستان کے مفتیان کرام کے درمیان، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی ہے، اگرچہ یہ ڈرامہ ہی کر رہے تھے کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے، دوبارہ صلح کریں، رجوع کریں، اور اس کے بعد پھر یہ میاں بیوی کسی سے رہ سکتے ہیں۔ تو میں وہی آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس معاملے میں مذاق بھی سنجیدہ ہے، اور اگر کوئی بڑی غور کر کے سنجیدگی کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو بھی یہ ہو جائے گی، بٹی لہذا صاحب اس سے بات بچنا چاہیے۔ پھر وہیں پہ ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں، اگر ڈرامہ میں میاں بیوی بنے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن کیونکہ چلی گئی بات ادھر تو ذرا اس کو کھول لیں، ڈرامہ میں میاں بیوی بنے، اگر انہوں نے اسی طرح نکاح کہ یہ میاں بیوی ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بیوی، وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، جی تو یہ نکاح ہو گیا ہے۔ سر ایسے تو بے شمار ڈرامے ہیں، موویز ہیں، تو یہ بیسیوں مرتبہ، بلکہ بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ میاں بیوی بن چکے۔ یہ ڈرامے بنانے والے اور بنوانے والے اور ایکٹر اور ایکٹریسز یہ سارے دین سے کتنے واقف ہوتے ہیں؟ سر یہ بھی کوسچن ان مارک کو ہے۔ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ابھی آپ کل میں اپنے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر آسن صاحب، انہوں نے ایک تحریر لکھی کہ پاکستانی ڈراموں کے اندر کس طرح یہ طلاق دے کر بیوی اس آشنا کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے اور وہاں سے یہ ادھر آنا چاہ رہی ہے، تو یہ کیا انہوں نے جی میں نے وہ ڈرامہ کلپ بنایا بھی ہوا ہے؟ دیکھا ہے، میں نے ان کی تحریر بھی پڑھی ہے، سنی بھی ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، 2 بہنیں ہم شکل، پھر وہ والا معاملہ کہ ایک کو وہ ڈیورس کرے گا، دوسری شادی، تو سر یہ ہم اس معاشرے میں کر کیا رہے ہیں؟ یہ شریعت کا مذاق ہے۔ آپ نے نکاح کیا، آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ خوبصورت بندھن کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا مذاق کا نشانہ بنانا گویا شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ سر تو ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ باپ اور میں پھر وائرل ہونے والے ہیں اور اس پہ بڑی لے دے بھی ہوگی، لیکن نو ایشوز، ہمیں جب ڈسکس کرنی ہے کوئی چیز تو پھر اچھا برا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں جو دین کی رہنمائی ہے ہم نے وہ پہنچانی ہے۔ سر مذاق میں اپنی ہی بیوی کو، اکثر لوگوں کو میں نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے، ارد گرد دیکھا ہے، اور میری ماں بس کر دے، اور میری ماں میری جان چھوڑ دے، سر یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ ماں اور بہن کہہ دینا اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، ماں اور بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وہ لفظ کچھ تھوڑے سے تبدیل کر کے بولے کہ تیرے ساتھ اگر میں تعلق رکھوں تو آج سے تو میری ماں کی طرح ہے، خاوند کہتا ہے کہ اس پر بیوی ماں کی طرح حرام ہے، بیوی کی طرح حرام ہے، تو اس کو شریعت زہار کہتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو بھی طلاق شمار کیا جاتا تھا، اب شریعت نے رول تھوڑے سے سخت کر کے دیے کہ جو شخص اس سینس میں کہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہے تو میری ماں لگے آج کے بعد، اگر میں تیرے ساتھ بات چیت کروں، تیرے ساتھ رہوں، یا وہ کہتا ہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے یا بیٹی کی طرح ہے، اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بیوی کے ساتھ وہ اب نہیں رہنا چاہتا تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ نیت کاؤنٹ ہوگی اس کی۔ ہاں جی، تو نیت کے ساتھ اگر وہ بغیر نیت کے، بغیر سوچے سمجھے ماں کہہ دیتا ہے، بہن کہہ دیتا ہے، تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر پورے ارادے اور نیت سے، جدائی کی نیت سے کہ میں بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا، اور وہ اپنی ماں کی طرح اس کو حرام قرار دے رہا ہے یا بہن کی طرح حرام قرار دے رہا ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں، اور اس پر بڑی سخت سزا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اچھا سر ایک چیز اور بتا دیجئے، کیونکہ اب تو سیشن ختم ہونے والا ہے آپ کا میرا، لیکن کیونکہ اب ٹاپک یہ چل پڑا ہے تو اسی پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص نے کہا، جس طرح میرے جاننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں اکثر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بیوی کے بارے میں، زوجہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اگر اس نے یہ کام کیا تو میری طرف سے یہ فارغ ہے، ہاں، اس کے بارے میں فرمائیے۔ معلق طلاق، کسی ایک کام، مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق،
میری اجازت کے بغیر تم میکے گئی تو تمہیں طلاق، میری اجازت کے بغیر بازار گئی تو تمہیں طلاق. اس کو شریعت میں کہتے ہیں معلق طلاق. اس کا اگر بیوی نے وہ کام کر لیا تو طلاق ہو گئے گی. اگر وہ بازار چلی گئی، میکے چلے گی بغیر خاوند کی اجازت سے، طلاق ہو جائے گی. اور اس کا حال یہ ہے، اب اگر خاوند کو ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ میں تو بہت سخت کام کر بیٹھا ہوں، اور بیوی بیچاری رو رہی ہے کہ آپ نے مجھ پر کون سی یہ پابندی لگا دی، تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے. اس کو شریعت قسم کے برابر شمار کرتی ہے. قسم کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دے دے، یا 3 روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے. وہ ہمارے پاس اس وقت سہولت ہے نہیں، تو 3 روزے رکھ لے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے دے دے. قسم کا کفارہ دینے سے اس کی یہ جو دھمکی تھی یہ فارغ ہو جائے گی، اور بیوی وہ کام کر سکتی ہے جس پر منع، وہ تو پھر ختم ہو اس کا جائے. کفارہ کفارہ خامن دے گا. لیکن اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے تو طلاق کا نام ہی نہیں لیا، ہم نے تو بولا ہی نہیں، یہ ہم نے تو کہا کہ میں فارغ کر دوں گا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ جو فارغ کرنا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ فارغ کرنے کا مطلب کیا تھا تمہارا؟ تھا دھمکی دینا، ڈرانا مقصود تھا کہ واقعی طلاق دینا مقصود تھا؟ اگر تو صرف ڈرا رہا ہے تو پھر اس خامد کو تھوڑا سا اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ایسے الفاظ بھی ڈرانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، پھر طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کا مقصد طلاق ہی تھا کہ اگر تم گئی تو سمجھو طلاق، تو پھر وہی ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے تو یہ بھی ختم ہو جائے. بات اگین نیت پہ آتی ہے. اگر آپ کی نیت وہ تھی تو پھر وہ کاؤنٹ ہو ہاں جائے جی گا. بالکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. لیکن لفظ طلاق جو ہے جی اس میں نیت ہو یا نہ ہو وہ کلیئر ہے اس معاملے میں. اس رشتے کو توڑنے کے بارے میں وہاں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو سر ایسے فضول جملے بولنے ہی نہیں چاہیے. اس اصل طرح کی میں کیفیت وہی کی طرف بات جانا وہ نہیں جو آپ چاہیے. کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا، ڈراماز، فلمیں، ان سب نے ہماری نسلوں کو سکھایا یہ ہے کہ جب لڑائی ہو تو فائر کون سا مارنا ہے؟ یہی والا. تو بدقسمتی سے یہ ہمارا عوامی مزاج بنتا جا رہا ہے. پشیمان ہو کر پتہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ جی بچے تھے، غلطی ہو گئی ہے. جذباتی ہو کر یہ کر بیٹھے ہیں، یا کہتے ہیں جی غصے میں کہہ دیا. کسی نے یہ بھی دماغ میں بٹھایا ہوا ہے غصے میں کہیں تو یہ نہیں ہوتا. وہ بھائی طلاق خوشی میں کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ بالکل. کہ میاں بیوی بیٹھے آئس کریم کھا رہے ہوں، بڑے اچھے ماحول میں کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے میں. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا. For God's sake. تو یہ غصے میں ہی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. بڑی صاحب سوال اور بھی تھے لیکن وہ نیکسٹ پروگرام کے لیے رکھ لیں گے، بیکاز یہ جب ٹاپک چل پڑا تھا تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھی. جزاک اللہ. بہت شکریہ بڑی صاحب آپ کے آنے کا، اور آپ کے ساتھ ساتھ موجود رہے قاری عثمان یوسف صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پروگرام ابھی جاری ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہماری لے دے کریں، خوب کریں، بالکل آپ کو اجازت ہے، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، لیکن پہلے ریسرچ بھی کر لیا کرے اللہ کے بندو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ڈیبیٹیبل ہے، ہمیں لکھ بھیجئے، ہم اس کو دوبارہ شامل کریں گے. دوبارہ بھٹی صاحب سے گزارش کریں گے اور اس پہ مزید ڈیٹیل سے حقائق کے ساتھ، دینی جو علوم ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو بہتر طریقے سے پہنچ سکیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.